अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर इंटर कॉलेज गंबा प्री मेडिकल की क्लास में रिकॉर्ड किया गया था और आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का क्या किरदार है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ह्यूमन के अंदर फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैदाइश के वक्त ही एक्टिव नहीं होता, प्यूबर्टी पर ये एक्टिव होता है। मेनोपॉज के बाद ये एक दफ़ा फिर अपनी एक्टिविटी ख़त्म करता है। इसके अलावा ये मंथली बेसिस पर इसमें तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहती हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसिस कहा जाता है, जो 1 महीना या 28 दिन के अरसे में मुकम्मल होता है। तो इस पीरियड को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रेन, उसका किरदार, और हार्मोन्स उसके साथ उनका किरदार। उसके बाद इनके नतीजे में होने वाली ओवरीज़ के ऊपर तब्दीलियाँ, फिर ओवरी का यूटेरस पर किरदार या असर, उसको देखेंगे। तो ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और ये हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको GnRH या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। जो ही हाइपोथैलेमस से ये GnRH रिलीज़ होता है, ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, और उसके जवाब में पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वक्फे से 2 हार्मोन रिलीज़ करता है। पहले एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नाम से ही जाहिर है ये जब ओवरी पर अप्लाई होता है तो इसके नतीजे में फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। जब फॉलिकल तकरीबन मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ल्यूटेनाइजिंग इसलिए कहते हैं कि ये हार्मोन मैच्योर फॉलिकल के ऊपर जब अप्लाई होता है तो वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उसके अंदर बनने वाला एग रिलीज़ हो जाता है। एग के रिलीज़ होने का ये अमल ओव्यूलेशन कहलाता है, और ओव्यूलेशन के बाद जो थैली बचती है, अब उसका नाम कॉर्पस लूटियम है। इसी कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन की वजह से इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहा गया। यानी जब तक उस थैली के अंदर एग मौजूद था वो फॉलिकल था। फॉलिकल से एग निकलने के बाद जो खाली थैली बची, जो येलो कलर की हो गई है, उसको अब कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अच्छा, ये जो कॉर्पस लूटियम है इसका अपना किरदार है। ये एक और तरह का हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। लेकिन इससे पहले जब ओवरी के ऊपर FSH अप्लाई हुआ था तो ओवरी ने 2 काम करना शुरू किए थे एक्चुअली। एक तो उस तरफ से फॉलिकल बनाने का आगाज़ हो गया था, दूसरा इसने एस्ट्रोजन सिक्रेट करना शुरू किया था। इस एस्ट्रोजन का काम यह है कि ये यूटेरस की इनर वॉल के ऊपर अप्लाई होती है और इस इनर वॉल की रिपेयरिंग करती है, इसकी डेवलपमेंट करवाती है, उसको मोटा या थिक करवाती है। लेकिन जो ही ओव्यूलेशन होती है और कॉर्पस लूटियम बनता है तो वो जाके प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन बनने के बाद इसके और काम हैं। प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH और इवन एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को स्टॉप करवाता है तकरीबन, और इसके नतीजे में फिर ये खुद यूटेरस की इनर मोस्ट वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस की ज़िम्मेदारी ये उठाता है। तो पहले एस्ट्रोजन जो काम कर रहा था वो अब प्रोजेस्टेरोन करेगा। अलबत्ता प्रोजेस्टेरोन एक और काम करेगा, जो इनर मोस्ट वॉल थिक हो गई थी उसको वेस्कुलराइज भी कराएगा। वेस्कुलराइजेशन का मतलब है उसमें खून की नालियों की तादाद बढ़ जाएगी, और इस तरह से वो एम्ब्रियो को होल्ड करने के काबिल हो जाएगी इनर मोस्ट लाइनिंग। अब इससे आगे जो टॉपिक है उसमें हम इन 3 चीज़ों का आपस का ताल्लुक़ बताएंगे,
یہ منسس یا منسٹرل سائیکل کے دوران جو 1 مہینہ یا 28 دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں برین یا اینڈوکرائن کا کردار، ہارمونل ان کا لیول گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اووری کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یوٹرس، اس کے اوپر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو منسٹرل سائیکل ہے وہ دراصل 3 چیزوں کی ہم آہنگی سے چلنے والا ایک اجتماعی کام ہے، اور وہ 3 چیزیں جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، نروس سسٹم پلس ہارمونز ہیں، اووری کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اور یوٹرس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ یہ سارا مل کر مینسٹرل سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس 28 یا 30 دن کے ایونٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈے 1 سے لے کر ڈے 5 تک، یہ مینسٹرل فیز کہلاتا ہے۔ ڈے 6 سے لے کر 14 تک یہ ڈیولپمنٹل فیز کہلاتا ہے، اور ڈے 16 سے لے کر 28 تک اس کو سیکریٹری فیز کہا جاتا ہے۔ اور بس آپ نے انہی تینوں چیزوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ سیکریٹری فیز میں کیا ہوا، پہلے مینسٹرل فیز میں کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے ایک ڈائیگرام بنے گی گراف کی شکل میں۔ آپ بک سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 3 ایک ساتھ دکھائی گئے ڈائیگرام ہیں۔ یہاں جو ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ایک طرف اووری کے اندر فولیکل بننے کا عمل شروع ہوا ہے، اور وہ فولیکل FSH کے اووری کے اوپر اپلائی ہونے کے بعد بنا ہے۔ ایک جو اووری کے اندر ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں دکھائی گئی ہیں وہ فولیکلس ہیں، اور ان فولیکلس میں اندر اوجنیسس ہوا ہے، ایگ فارمیشن ہوئی ہے، اور ایگ فارمیشن ظاہر ہے جلدی ہونے والا کام نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے فولیکلس بھی میچوریشن کے لحاظ سے مختلف مرحلوں پر ہوتے ہیں۔ جو آخری میچور فولیکل ہوتی ہے اس کو گرافین فولیکل کہا جاتا ہے، اور یہ گرافین فولیکل بننے کے بعد ہی LH کی اپلیکیشن ہوگی، تو یہ لیوٹینائزیشن کا عمل یا اوویلیشن کا عمل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 لائنیں ڈرا ہو رہی ہیں، اور ان لائنوں کے ذریعے ہم ہارمونز، ان کی اقسام اور ان کی مقدار، اووری کے حالات اور یوٹرس کے حالات کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈے 1 to 5 جیسے میں نے پہلے کہا یہ مینسٹرل فیز کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 16 to 14 یہ ڈیولپمنٹل یا پرولیفریشن فیز کہلاتا ہے، اور 15 سے 28 تک یہ سیکریٹری فیز کہلاتا ہے۔ تو اس دوران جو چینجز آئے وہ اب آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے تو ڈے 1 سے 5 کے درمیان ہارمونل سیکریشن کا لیول بہت کم ہو جائے گا، لہٰذا کیونکہ ان کی نگرانی میں یوٹرس کی انر موسٹ وال ڈیولپ ہو رہی تھی، جب وہ نگرانی کرنے والے ہارمون نہیں ہوں گے، FSH اور LH دونوں نہیں ہیں یا بہت کم ہو چکے ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے، تو وہ نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے اینڈومیٹریم آف یوٹرس ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ڈی جنریشن ایک دم نہیں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے، جو 3 سے 7 دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ یعنی بعض افراد میں 3 دن تک یہ مکمل ہو جاتی ہے، مکمل ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، بعض افراد میں یہ 5 دن میں کمپلیٹ ہوتی ہے، بعض افراد میں 7۔ تو یہاں ایوریج کے طور پر ڈے 1 to 5 کہا گیا ہے۔ آپ اوپر دیکھتے ہیں LH اور FSH دونوں کم ہیں، اور نیچے یہ پروجسٹرون اور ایسٹروجن ان کا لیول بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اینڈومیٹریم کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس ڈی جنریشن کو گراف میں ایک ڈکلائن لائن سے شو کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو اب نئے سرے سے سائیکل شروع ہو جائے گا۔ نئے سرے سے کب شروع ہوگا؟ 6 دن سے شروع ہو کر تقریباً 15ویں دن تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے تو اوپر پہلے
FSH کی مقدار بڑھے گی. جب FSH کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی تو ادھر اووری کے اندر فولیکل فارمیشن شروع ہو جائے گی, اور فولیکل فارمیشن کے ساتھ ساتھ ایسٹروجن کا لیول بڑھے گا تو یوٹرس کی وال بھی گرو کرنا شروع کرے گی. یہ FSH کا لیول بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں ابھی تک پروجسٹرون یا ایسٹروجن تو بڑھ رہا ہے, پروجسٹرون کم ہے. 15ویں دن میں جا کر پروجسٹرون کا لیول بڑھے گا, ایسٹروجن کا لیول کم ہوگا, FSH بھی کم ہوگا. LH 15ویں دن میں ہی بہت بڑھ گیا ہے. اور یہاں جو نیچے دکھایا جا رہا ہے یہ یوٹرس کی انر موسٹ لائننگ جو گرو کرتے کرتے 15ویں دن تک تھکسٹ یعنی جتنی گنجائش تھی موٹا ہونے کی اس میں پہنچ چکی ہے. ادھر اووری کے اندر یہ فولیکل بننے کا عمل جاری ہے, اور پرائمری فولیکل پھر گریفین فولیکل, تقریباً 15ویں دن تک فولیکل کا سائز بھی بڑھ چکا ہے. یہ درمیان والا حصہ یہ فولیکل کے میچور ہونے کو شو کر رہا ہے. تو تقریباً 15ویں دن LH کی سیکریشن ہائیسٹ ہو گئی ہے, FSH کم ہو گیا ہے, اور ایسٹروجن کا لیول بھی ہائی ہو گیا ہے. خاص طور پر LH کی کنسنٹریشن بڑھنے کی وجہ سے اوویلیشن ہو جائے گی. اوویلیشن کے بعد ایگ ریلیز ہو کر فیلوپین ٹیوبس کی طرف چلا جائے گا, اور یوٹرس کی وال بھی اس دوران تک انتہائی موٹی ہو چکی ہے. اب یہاں سے لے کر آگے تقریباً 25-26ویں دن تک فرٹیلائزیشن کے چانسز ہائیسٹ ہوں گے, کیونکہ ایگ فولیکل کو چھوڑ کر یوٹرائن ٹیوب میں آ چکا ہے جہاں اس کی فرٹیلائزیشن کا چانس ہے. اگر اس دوران سیکشول ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا, ایک دفعہ پھر جو کارپس لوٹیم ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ایکٹیو رہ سکتا ہے. وہ پروجسٹرون سیکریٹ کرنا کم کر دے گا, تو ایک دفعہ پھر پروجسٹرون کا لیول کم ہو جائے گا. ایسٹروجن, FSH اور LH پہلے ہی کم ہو چکے ہیں, لہٰذا ایک دفعہ پھر نگرانی کرنے والے ہارمونز کی مقدار کم ہو جائے گی. ان کے کم ہونے سے نیا سائیکل شروع ہو جائے گا 28ویں دن کے بعد, اور اس میں ڈی جنریشن آف یوٹرائن وال ہو جائے گی, اور یہ سلسلہ پھر 5 سے 7 دن تک جاری رہے گا. جب یہ مکمل ہو جائے تو ایک دفعہ پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوگا. سائیکل اس ایونٹ کو کہا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ جیسے پہلے تھا وہی نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے. ایک دفعہ پھر سب سے پہلے FSH ریلیز ہوگا, وہ اووری پر اپلائی ہوگا, تو اووری اس کے جواب میں فولیکل فارمیشن بھی شروع کرے گی, ایسٹروجن بھی سیکریٹ کرنا شروع کرے گی, اور ایسٹروجن جا کر یوٹرس کی انر وال کو تھک کرنا شروع کرے گا, اور یہ تھکنس کافی ہوگی. پھر تقریباً 15ویں دن پر LH کی مقدار بڑھ جائے گی. LH کی مقدار بڑھے گی تو ایک دفعہ پھر اوویلیشن ہوگی. اوویلیشن کے بعد کارپس لوٹیم بنے گا, پروجسٹرون بنے گا. پروجسٹرون پرانے سارے ہارمون کو دبائے گا, انہیبٹ کرے گا, اور یوٹرس کی وال تھک رہے گی. پھر یہ سلسلہ چلے گا. اچھا, یہاں ایک چھوٹی سی بات, فیملی پلاننگ کے لیے عموماً کنٹراسیپٹیو یا مانع حمل ادویات یا گیجٹس استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں سے ایک نیچرل طریقہ یہ ہے کہ مینسس کے 15ویں دن سے لے کر 25ویں دن تک اگر سیکشول ایکٹیویٹی نہ کیا جائے تو یہ نیچرل کنٹرول, برتھ کنٹرول ٹیکنیک ہے, اور اس کے ذریعے فیملی پلاننگ ممکن ہے, اور یہ میل فیمیل دونوں کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. تو اس ٹیکنیک کے تھرو ہم نیچرل طریقے سے فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہاں, کنٹراسیپٹیو یا گیجٹس کے استعمال میں بعض سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. مثلاً کسی کا وزن بڑھ سکتا ہے, کسی کو پلیجر میں کمی محسوس ہو سکتی ہے, لیکن اس نیچرل طریقے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے. دونوں پارٹنرز کے لیے یہ ایک سیف طریقہ کار ہے. تو یہ تھا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کا سائیکلک انداز میں ایکٹیو اور ان ایکٹیو ہونے کا طریقہ. اس میں معمولی رد و بدل ہو سکتا ہے جو انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کر سکتا ہے.
اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اور وضاحت ضروری ہے، میل اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ایک فرق ہے۔ میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو یوریتھرا ہے اس کو یورینوجینائٹل آرگن بھی کہا جاتا ہے۔ یوریتھرا سے چونکہ اسپمس بھی ریلیز ہوتے ہیں اور ساتھ میں یورین بھی، اس لیے اس کو یورینوجینائٹل آرگن کہا جاتا ہے پینس کو۔ جبکہ دوسری اوپننگ یہاں جو دکھائی گئی ہے بلیک کلر میں، وہ اینس ہے جہاں سے انڈائجسٹڈ فوڈ ریلیز ہوتی ہے۔ اب یہ فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم اور یورینری سسٹم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو ہمیں بظاہر ایک اوپننگ نظر آتی ہے ویجائنا کے نام سے، وہاں اندر دراصل 2 اوپننگز ہیں۔ ایک یوریتھرا ہے جس سے یورین خارج ہوگا، دوسرا اس کے نیچے ویجائنا ہے جس سے پہلے اسپمس انٹر ہوں گے، بعد میں بچے کی پیدائش ادھر سے ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو برتھ کینال بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری جو اوپننگ ہے وہ یہاں بھی اینس ہے۔ تو میل کے اندر 2 اوپننگز ہیں، فیمیل کے اندر 3 اوپننگز ہیں۔ فیمیل کے اندر پہلی یوریتھرا جس سے یورین خارج ہوگا، دوسرا ویجائنا جس کے تھرو برتھ ہوگی بچے کی۔ تھینک یو۔